बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की सिलसिलावार किस्त नंबर 53 में हम बयान कर रहे हैं कि इत्तेहाद सलासा क्या था। तो दोस्तों, शेख अल जब्बार और आदमखोर शेशान की बदतरीन अंजाम पर शाम के ईसाइयों में सफ़े मातम बिछ गई थी। अगरचे दुनिया दोनों के अकायद में शदीद इख्तलाफ था, लेकिन मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने में ईसाई एक ही अकीदा और लाया अमल रखते थे। बल्कि हकीकत ये थी कि इस इलाके में दूसरों के तवामन ही से दोनों का वजूद कायम था। तो सलार एंथोनी को यकीन नहीं आता था कि सलाहुद्दीन अय्यूबी शेशान को मिटाने के लिए ऐसी अजीब चालें चलेंगे और इसे इतनी जल्द कामयाबी हासिल हो जाएगी। तारीख का ये अजीब मोड़ था। आदमखोर शेशान की दर्दनाक तबाही और बर्बादी के बाद शामी ईसाइयों के लिए संगीन लहमा फिक्रिया पैदा हो गया था और इन्हें अपनी बका भी शिद्दत खतरे में नजर आ रही थी। हालांकि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सलार एंथोनी के साथ किए जाने वाले मुआहदे की पूरी बासदारी की थी और इस तवील हकामाराई के दौरान किसी भी सलीबी की जिस्म पर एक खराश तक नहीं आई थी। इसके बरक्स ईसाइयों की पूरी तारीख बाअहदी की फरेबकारी और जबर व तशद्दुद से भरी हुई थी। सलीबियों के नजदीक ये बेहतरीन दहशतगर्दी थी कि अपने मतलब बरारी के लिए बड़े से बड़े मुआहदे को चाक करके इसके टुकड़े हवा में उड़ा दिए जाते थे। अगर सलाहुद्दीन अय्यूबी इस्लामी रोश तरक करके इस दुनियादारी से काम लेता तो इसके लिए बेहतरीन मौका था कि वो शेशान के साथ साजबार रखने की बुनियाद पर शाम के ईसाइयों का नाम निशान तक मिटा देता। लेकिन इसने अपनी मजहबी रवादारी को पेश नजर रखा और जैसे ही सलार एंथोनी ने सुलह दामने के लिए हाथ बढ़ाया, वाली मिस्र ने तहरीरी तौर पर यह दस्तावेज लिख दी कि शाम के तमाम ईसाई इस्लाम के ईमान में हैं और अब वही एंथोनी सलाहुद्दीन अय्यूबी की इस कामयाबी को ईसाईयत के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दे रहा था। आखिर तवील गौर के बाद सलार एंथोनी ने शामी ईसाई की बका के लिए अपने ज़हन में एक नया मनसूबा तरतीब दिया और फौरी तौर पर हलब रवाना हो गया। यहाँ इसने सुल्तान मलिक सालह से तन्हाई में मुलाकात करके शेशान की बर्बादी का वाक़या सुनाया, फिर अपने खदशात का इज़हार भी कर दिया। शेशान हमारे इत्तेहाद सलासा का एक नहायत मजबूत सुतून थे। इत्तेहाद सलासा से सलार एंथोनी की मुराद 3 सियासी ताकतें थी: ईसाई, मोसल और हलब के हुक्मरान। और इन बातनियों के आदमखोर शेशान शेख अजबाल की मौत की शाम के इलाके में सलाहुद्दीन अय्यूबी को नाकाबिल तस्कीर बना दिया। अहले दमिश्क, फिरडिसा और अब शाम, अगर वाली मिस्र की तोसी पसंदाना अज़ैम के रास्ते में मजबूत दीवार खड़ी ना की गई तो फिर दीगर इलाके भी वाली मिस्र की दस्त से महफूज नहीं रहेंगे। शेशान की तबाही की तरह ऐसे ही थी जैसे किसी दुश्मन ने भारी पत्थर उठाकर सुल्तान मलिक के सर पर मार दिया। वाली हलब कुछ देर तक शदीद अजीज सुकूत के आलम में सलार एंथोनी का मुंह देखते रहे। फिर इंतहाई शख्सा राजे में सलार एंथोनी से मुखातब हुए, फिर इसे किस तरह रोका जाए। हलब और मसूल की इत्तेहादी फौजें 2 बार इस गुलाम ज़दा से शिकस्त खा चुकी हैं। ये कहते कहते सुल्तान मलिक सालह के चेहरे पर शिद्दत, नफरत और अज़ब का रंग उभर आया था। अब इसके सिवा कोई चारा नहीं, हम शाह यरूशलेम रेमंड से फौजी तावन करें और सलाहुद्दीन के बढ़ते हुए अस्करी सलाब को रोक कर हमेशा के लिए इससे निजात हासिल करें। यहाँ अगर वाली मिस्र के मुकम्मल तबाही मुमकिन ना हो तो फिर इसे मिस्र के इलाके तक महदूद कर दे। सलार एंथोनी ने बड़ी होशियारी से अपनी नई चाल चली। एक तरफ वो शाम के इलाके में अपना तहफ़्फ़ुज़ चाहता था और दूसरी तरफ वो तमाम मुसलमानों को ईसाइयों का दस्ते नगर बनाने की ख्वाहिश रखता था। ताहम सलीबियों के लिए अपने सबसे बड़े मनसूबे की तकमील में कोई रुकावट बाकी न रहे। जब सुल्तनत इस्लामी की मरकजियत खत्म हुई और खिलाफत अब्बासिया एक मुख्तसर से खित्ता अर्ज तक महदूद होकर रह गई तो ईसाई दुनिया ने बहुत राजदारी के साथ वो 2 मनसूबे तरतीब दिए थे। पहला मनसूबा बैतुल मुक़द्दस की बाजियाबी था, जिसे वो आसानी के साथ तकमील तक पहुंचा चुके थे, और दूसरा मनसूबा मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा पर मुकम्मल तसल्लुत हासिल करना था ताकि सलीबी मुसलमानों से अपनी माजी की शिकस्तों का भरपूर इंतकाम ले सके।
سلار انتھونی عیسائیوں کے اس منصوبے کی راہ ہموار کرنے کے لیے سلطان ملک صالح کو مسلم عیسائی اتحاد کی ترکیب دے رہا تھا۔ سلار انتھونی کی زبان سے شاہ یروشلم ریمنڈ کا نام سن کر سلطان ملک صالح دل میں پیچ و تاب کھا کر رہ گیا، اور یہ وہی عیار ریمنڈ تھا جس نے دمشق کا معاہدہ ختم کرانے کے لیے سلطان ملک صالح سے بہت بڑی رقم لی تھی اور عین موقع پر اس نے دھوکہ دیا تھا۔ والی حلب جی بھر کر شاہ ریمنڈ کو مخالفات بکتا رہا، اور لیکن مسلطن خاموش رہا۔ پھر جب سلار انتھونی نے بات آگے بڑھائی چاہی تو سلطان ملک صالح یہ کہہ کر خاموش ہو گئے، میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا، اگر میرے بھائی مجھ سے اس تجویز سے متفق ہوئے تو پھر میں آئندہ کے لیے کچھ سوچوں گا۔ سلطان ملک صالح کو نیم رضامند پا کر سلار انتھونی برخورداری کے ساتھ سیف الدین کے پاس موصل پہنچ گیا، اور وہ ان دونوں خوفزدہ بھائیوں کو سنبھلنے کا موقع دینا نہیں چاہتا تھا۔ پھر جب اس نے والی موصل سیف الدین کے سامنے رشاشین کی عبرتناک انجام کی منظر کشی کی تو سیف الدین بدخواستہ ہو گیا، اور وہ اوباش حکمران جو دن رات ساگر اور ناچنے گانے والیوں کے درمیان گھرا رہتا تھا، عیسائی سلار کے سامنے ہی چیخنے لگا، اب کیا ہوگا انتھونی، اب کیا ہوگا؟ یہ کہتے وقت والی مسعود سیف الدین کی حالت ایک خوف زدہ بچے کسی ہو گئی۔ عیسائی سلار سے گفتگو کرتے وقت اسے یہ احساس نہ رہا تھا کہ وہ غیرت مند، شجاع اور فاتح مسلمانوں کی اولاد ہے، مگر سیف الدین بھی کیا کرتا؟ حد سے بڑی ہوئی شراب نوشی اور ہوش پرستی انسان کے اعصابی اور جسمانی صلاحیت کو تباہ کر کے اسے بزدل اور نکارہ بنا دیتی ہے۔ والی موصل سیف الدین کی بدعزواسی دیکھ کر عیسائی سلار انتھونی زہر لب مسکرایا۔ سیف الدین اس سے کمزور پرندے کے مانند نظر آ رہا تھا جو بڑی آسانی کے ساتھ اپنی گردن اور نیچے صیاد کے بڑھائے ہوئے جال کی طرف بڑھا دیتا تھا۔ والی موصل کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سلار انتھونی نے اپنا شیطانی منصوبہ پیش کر دیا۔ اب شاہ یروشلم ریمنڈ ہی ہماری آخری امید ہے۔ سیف الدین نے چونک کر سلار انتھونی کی طرف دیکھا، اور انتھونی نے اپنی تمام تیاری اور شیطانیت کو برائے کار لاتے ہوئے سیف الدین کے سامنے آئندہ پیش آنے والے صلات کا نقشہ اسی انداز سے کھینچا جس طرح وہ اپنا یہ نسخہ والی حلب سلطان ملک صالح پر آزما چکا تھا۔ ہمیں صلاح الدین ایوبی کی بڑھتی طاقت کو روکنے کے لیے شاہ یروشلم کے ساتھ مستقل طور پر اتحاد کر لینا چاہیے۔ سلار انتھونی کی تجویز سن کر سیف الدین گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اگرچہ والی موصل پہلے بھی صلاح الدین ایوبی کو شکست دینے کے لیے عیسائی فوجوں کی مدد حاصل کر چکا تھا، لیکن شاہ یروشلم سے مستقل اتحاد قائم کرنے میں اسے تامل تھا۔ سلار انتھونی نے سیف الدین کو فکر مند پا کر اس کی شکست اعصاب پر ایک اور بھرپور ضرب لگائی۔ شاہ یروشلم سے دوستی کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ساری عیسائی دنیا آپ کی پناہی پر ہوگی۔ سیف الدین عیش پرستہ ضرور تھا، مگر اتنا کم فہم نہیں تھا کہ وہ اس سے اتحاد اور دوستی کے نقصانات کو سمجھنے سے قاصر رہتا۔ سیف الدین اس راز سے باخبر تھا کہ موصل اور یروشلم کا اشتراک عمل بالآخر ملت اسلامی کے لیے سخت زر نقصان ثابت ہوگا، مگر جب انسانی ضمیر مردہ ہو جاتا ہے تو وہ اپنے عزت، ناموس سے، وطن، ملت، یہاں تک کہ ذاتی عقائد پہ بھی حرص اور روز کی نیلام گاہ میں فروخت کر دیتا ہے۔ انجام کر سیف الدین نے بھی یہی کہا، اگر شاہ یروشلم اس اتحاد اور دوستی کے لیے آمادہ ہے تو میں خود بھی رضامند پاتا ہوں۔ والی موصل سیف الدین نے دبے لہجے میں کہا۔ سلار انتھونی کو کی مسکراہٹ گہری ہوگی۔ بڑا حیا سوز اور ابترناک منظر تھا۔ یہ اس شخص کے الفاظ تھے جس کے حقیقی چچا سلطان نور الدین زنگی نے دوسری صلیبی جنگ میں 6 لاکھ سے زیادہ عیسائیوں کو شکست دی تھی۔ ادھر اپنے اور بیگانے مل کر صلاح الدین ایوبی کے خلاف سازشیں کے لیے جال بن رہے تھے، اور ادھر مجاہد ملت اپنی اصلاحات میں مصروف تھا۔ شیشان آدم خوروں کا قطع قلم کرنے کے بعد والی مصر سلطان صلاح الدین ایوبی ان باتوں کی طرف متوجہ ہوا جو اپنے عقائد پر قائم تھے، مگر شیشان کی طرف فتنہ پرور اور جابر و صفاق نہیں تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے باطنیوں کے عمائدین کا ایک خفیہ اجلاس طلب کیا اور اس میں کہا، میں نہیں جانتا کہ واضح ہدایت آنے کے بعد تم نے عمل مسلمین سے جدا ہو کر اپنی علیحدہ صفیں کیوں کی، اپنے الگ مکتب مدرسے اور ممبریں اور طریقے کیوں شروع کی؟ آخر اہل ایمان نے
تم پر ایسی کون سی قیامت ڈھائی تھی کہ تم دشمنان اسلام سے جا ملے؟ صلاح الدین ایوبی کا لہجہ انتہائی سخت بھی تھا اور تلخ بھی۔ فرقہ باطنیہ کہ کچھ امیروں نے والی مصر کی بات کو جواب دینا چاہا، مگر صلاح الدین ایوبی نے انہیں خاموش کر دیا۔ اب ان بحث و مباحث کا وقت گزر چکا ہے۔ باطنی کے معاہدین سے خطاب کرتے ہوئے صلاح الدین ایوبی کا لہجہ انتہائی پرجلال اور آواز معمول سے زیادہ بلند تھی۔ جب انسان کی سرجست میں انکار شامل ہو جاتا ہے تو وہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی اندھا اور سنتے ہوئے بہرا ہو جاتا ہے۔ شیطان کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ وہ روز اول میں آگ کے تعالیٰ کے روبرو حاضر تھا اور کھلی آنکھوں سے خالق عالم کی بے پناہ قدرت کا مشاہدہ کر رہا تھا، پھر بھی اس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا۔ کھلی نشانیاں موجود ہوتے ہوئے شکوک و شبہات کے پیچھے بھاگنے والوں کی مثال ابلیس رجیم جیسی ہے۔ جب حق تعالیٰ کی آخری کتاب مقدس میں یہ حکم نازل ہو چکا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو کچھ عطا کرے وہ کسی پسے پیش کی لے لو، اور جس کام سے روک دیں اس سے فوراً باز آ جاؤ، تو پھر تم لوگ کس کی تلاش میں بھٹکتے پھر رہے ہو؟ میرے صادق قول اور باعمل علماء اپنے دلائل سے اس حقیقت کو ثابت کر چکے کہ تم لوگ عامت المسلمین میں سے نہیں ہو۔ جب میں تائید اور غیبی کے سارے آدم خور شیطان کی پناہگاہ کو اس کے متفق بڑھا سکتا ہوں، تو میرے لیے یہ کام کہیں آسان ہے کہ میں تمہیں ایک قطار میں کھڑا کر کے قتل بھی کر سکتا ہوں، تمہارے گھروں کو آگ لگا کر تمہیں در بدر بھی کر سکتا ہوں، مگر میں اسلام کی صلاح رحمی اور رواداری کے صدقے میں زندہ رہنے والوں کا موقع فراہم کر رہا ہوں۔ مگر یہ سلامتی اور زندگی چند اہم باتوں کے ساتھ مشروط ہے۔ یہ کہہ کر صلاح الدین ایوبی کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ باطنی عابدین کے چہرے ایک انجانے خوف سے زدہ ہو رہے تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ صلاح الدین ایوبی ان کی زندہ رہنے کے لیے کیا شرائط پیش کریں گے۔ مختصر وقفہ سکوت کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی دوبارہ ان سے مخاطب ہوئے۔ شام کی سرزمین پر کام کرنے کے لیے تمہیں غیر مسلموں کی طرح جزیہ ادا کرنا ہوگا، اور اس کے بدلے میں حکومت وقت تمہیں سلامتی جان مال کی مکمل ضمانت دے گی۔ اگر اس سلسلے میں حکومتی کرندوں سے کسی قسم کی کوئی کوتاہی سرزد ہوگی تو تمہیں عدالت عالیہ تک جانے کا حق حاصل ہوگا۔ حکومتی کرندوں کی غلطی ثابت ہو جانے کے بعد وہ سزا کے مستحق قرار پائیں گے اور تمہارے نقصانات کی مکمل تلافی کی جائے گی۔ تمہیں اپنے عقائد کے مطابق عبادت اور دیگر مذہبی رسمیں ادا کرنے کی پوری آزادی ہوگی، مگر تم سلطنت اسلامی کے حدود میں رہ کر اپنے عقائد کی تبلیغ نہ کر سکو گے۔ میرے جاسوس ہر وقت تمہاری حرکات اور سکنات کی نگرانی کریں گے۔ اگر تم شیشان کی طرح محفوظ پناہ گاہیں سرنگیں تعمیر کرنے یا عیسائیوں اور یہودیوں سے ساز باز کرنے کی کوشش کی تو یہ عمل سلطنت اسلامیہ کے خلاف کھلی بغاوت کے مترادف سمجھا جائے گا، اور بغاوت کی سزا موت کے سوا کوئی نہیں۔ اگر تم میں سے کسی فرد یا خاندان کو میری شرائط منظور نہیں تو وہ شام کی سکونت ترک کر کے اپنے تمام مال و متاع کے ساتھ کسی غیر مسلم علاقے میں جا کر آباد ہو سکتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسلامی عدل اور مساوات کے تحت اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ یہ ایک بہترین فیصلہ تھا جس کے بد عقیدہ لوگوں کو پناہ بھی بخشی تھی اور انہیں عامت المسلمین سے الگ بھی کر دیا تھا۔ اس طرح جیسے ہی صلاح الدین ایوبی کی طرف سے عائد کردہ شرائط کی تفصیل ختم ہوئی تو ایک باطنی امیر نے کسی قدر ناگوار لہجے میں کہا، کیا والی موصل سیف الدین اور والی حلب سلطان ملک صالح مسلمان نہیں ہیں؟ باطنی امیر کا سوال بظاہر بہت عجیب اور حیران کن تھا، مگر صلاح الدین ایوبی ایک لمحے میں سوال کی گہرائی تک پہنچ گیا اور اس نے مسکراتے ہوئے کہا، کیا میں نے اشارت کر یہ کہا کہ ان دونوں حضرات کو کافر قرار دیا؟ جب یہ دونوں حکمران آپ کے نزدیک مسلمان ہیں تو واضح رہنا چاہیے کہ سلطان ملک صالح اور سیف الدین نے بھی اپنی مذہبی رسموں کی آزادانہ ادائیگی کی تحریری اجازت دی ہے۔ یہ کہہ کر وہ باطنی امیر اپنی جگہ سے اٹھا اور اس نے صلاح الدین ایوبی کو ایک دستاویز پیش کی جسے سونے کی جلد میں محفوظ کر دیا گیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے اس سنہری دستاویز کو کھول کر دیکھنے کی زحمت بھی گوارا نہ کی۔ اب ان کاغذات کی کوئی حیثیت نہیں، حکم رخصت حکم قلادم۔ اب میرے اور تمہارے درمیان نئی دستاویز تیار کی جائے گی جس پر دونوں فریق سختی کے ساتھ عمل پیرا ہوں گے۔ صلاح الدین ایوبی کے اس بے نیازانہ طرز عمل پر تمام باطنی عمائدین کے چہرے اتر گئے
اگرچہ وہ نوشتہ دوبار پڑھ چکے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے والی مصر کی خدمت میں آخری درخواست پیش کرتے ہوئے کہا، دارالعمل کی عمارت ہمارے حوالے کر دی جائے۔ باطنی عمائدین کی درخواست سن کر صلاح الدین ایوبی مسکرایا، اس خواہش کا تو ایک ہی مفہوم ہے کہ تمہارے اور شیشان کے درمیان گہرے روابط تھے۔ والی مصر کی اس گرفت پر باطنی عمائدین گھبرا گئے، پھر کوئی نیا مطالبہ کیے بغیر وہ انتہائی شخصا حالت میں اس مجلس سے خاص سے اٹھ کر چلے گئے کہ اب اس میں ان کی کوئی افیت نہ تھی۔ یہ صلاح الدین ایوبی کی عظیم الشان کامیابی تھی کہ اس نے شام کے اہل ایمان کو شیشان آدم خوروں سے نجات دلائی تھی۔ مزید یہ کہ والی مصر نے اس علاقے کی تمام باطنیوں کی چھان بین کر کے انہیں عام مسلمانوں کے صفوں سے الگ کر دیا تھا اور ان کی خفیہ سرگرمیوں کی نگرانی کے لیے اپنے جاسوس کی ایک جماعت مقرر کر دی تھی۔ پھر والی مصر نے دارالعمل کی پوری عمارت کو 3 بار پانی سے پاک کرایا اور زمین دوز سرنگ بند کی۔ دارالعمل کا نام بدل کر دارالعلم رکھا اور شام کے مشہور عالم عبد الرحمن بن سعد کی امامت میں نماز شکرانہ ادا کی اور انہی کو معلم اعلیٰ مقرر کیا۔ صلاح الدین ایوبی کو مصر سے نکلے ہوئے کئی ماہ ہو چکے تھے۔ انہوں نے فوری طور پر اپنے حقیقی بانجے فرخ شاہ کو یمن سے طلب کیا، جو اس کے بڑے بھائی توران شاہ شمس دولہ کا نائب تھا۔ فرخ شاہ ایک باخردار اور شجاع نوجوان تھا جو صلیبیوں کے ساتھ کئی معرکوں میں کارنامیاں ادا کر چکا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے فرخ شاہ کو شام کا حاکم مقرر کیا اور مصر واپس چلا گیا۔ سالار انتھونی صلاح الدین ایوبی کے خلاف مسلسل ریشہ دیوانیوں میں مصروف تھا۔ والی حلب سلطان ملک صالح اور حاکم موصول ملاقاتیں کرنے کے بعد انتھونی شاہ ریمنڈ کے پاس یروشلم پہنچا۔ پہلے اس نے شیشان کی تباہی اور بربادی کی تفصیلی خبر دی اور پھر نئے اتحاد کی نوید سنائی۔ ایار ریمنڈ کچھ دیر تک شیخ الجبال اور ان کے آدم خوروں کی موت پر افسوس کا اظہار کرتا رہا۔ ہائے ہمارے کیسے عظیم اور مخلص دوست تھے، ہم سب پر مقدس باپ اور بیٹی کی رحمت نازل ہوئی۔ اس ریاکارانہ تجزیت کے بعد اس نے مسکراتے سالار انتھونی کی طرف دیکھا۔ سلطان ملک صالح اور سیف الدین کے اس نئے دوستانہ اتحاد کی بھرپور قیمت ادا کرنی ہوگی۔ میں ان دونوں کی شکست حالت کا خوب مشاہدہ کر چکا ہوں۔ جواب میں انتھونی کو ہونٹوں پر بھی انتہائی فریبانہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ میں جب موصل اور حلب سے رخصت ہوا تھا تو ان دونوں کی ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ شاہ یروشلم کا اشارہ پاتے ہی وہ گھٹنے ٹیک دیں گے۔ گھٹنے ٹیکنے کے بعد تو سجدہ کرنے کی رسم ہی باقی رہ جاتی ہے۔ سالار انتھونی کی بات سن کر شاہ یروشلم ریمنڈ بہت دیر تک ہنستا رہا۔ پھر اس نے اس شرط پر اتحاد ثلاثہ کی منظوری دے دی کہ دمشق کا پورا علاقہ اس کے حوالے کر دیا جائے۔ ثلاثہ کی منظوری کے بعد شاہ یروشلم سے ملاقات کرنے کے بعد سالار انتھونی تیز رفتاری کے ساتھ دوبارہ موصل پہنچا اور سیف الدین کے سامنے ریمنڈ کی شرط دہرائی۔ سیف الدین کچھ دیر تک پس پشتہ سے کام لیتا رہا، مگر اس کے عیاش عمرہ نے جو انتہائی درجے کے نکارہ اور بزدل تھے، صاحب موصل کو یہی مشورہ دیا کہ بلا تاخیر یروشلم کی شرط مان لی جائے، اور اس کے ساتھ یہ جواز میں پیش کیا کہ دمشق پر صلیبیوں کا قبضہ ہو جانے سے موصل کی سلامتی پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ آخر سیف الدین نے اپنی زمین کے ایک ٹکڑے کو بچانے کے لیے شاہ یروشلم کے ہاتھ دمشق کا سودا کر لیا۔ پھر جب یہ خبر سلطان ملک صالح تک پہنچی تو خود موصل آ کر سیف الدین سے ملا اور اسی معاہدے پر اپنی گہری تفتیش کا اظہار کیا۔ والی موصل نے بہت جلد اپنی چرب زبانی سے تجربہ کار سلطان ملک صالح کو شیشے میں اتار دیا۔ ایسے معاہدے دیر پا اور مستقل نہیں پاتے، ہواؤں کا رخ دیکھ کر عہد و پیمان کیے جاتے ہیں اور موسم بدلتے ہی توڑ دیے جاتے ہیں۔ سیف الدین نے یار سیاست دانوں کی پرانی منطق اور دلیل پیش کرتے ہوئے، اور اگر ہمارے لیے ریمنڈ کے ساتھ معاہدہ قائم رکھنا ناگزیر ہو جائے تو تب اس میں تمہارا کوئی نقصان نہیں۔ دمشق تو ہمارے ہاتھ سے جا ہی چکا ہے، اب اس پر صلاح الدین کا قبضہ ہو یا ریمنڈ کا، تمہارے لیے دونوں حالتیں یکساں ہیں۔ اور موجودہ صورتحال میں تو امید کی یہ کرن بھی نظر آتی ہے کہ جیسی ریمنڈ کی فوج ادھر کا رخ کرے گی تو صلاح الدین ایوبی دمشق کی دفاع کے لیے ضرور آئے گا۔ پھر یہ فوجی تصادم کیا صورت اختیار کرے گا یہ خدا ہی جانتا ہے۔ تو اس خونریز معرکے میں ریمنڈ بھی ہلاک ہو سکتا ہے اور صلاح الدین ایوبی بھی۔ والی موصل
सैफुद्दीन ने एक अकली मगर सतई दलील पेश करके अपने चचाजाद भाई सुल्तान मलिक सालह को मुतमिन कर दिया था, मगर वो जमीर फरोश हाकम को ये अंदाजा नहीं था कि वो अपने अजीम चचा सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के अजीम वर्जे को किस बेरहमी के साथ कितनी कम कीमत पर फरोख्त कर रहा है। तो दोस्तों, इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहते हैं कल तक के लिए। कल इंशाअल्लाह ताला आपके सामने इसी वक्त फिर दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।